سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا. First of all, to the students gathered here today to receive their degrees, congratulations. To the parents who are witnessing the next generation receive their degrees today, congratulations. And to the teachers, to the professors, to the members of the university, all of whom have played a part in your achievement today, unko bhi main mubarakbad kehna chahunga. It wasn't that long ago کہ میں آپ ہی کا جگہ پہ بیٹھا تھا اور اپنا ڈگری حاصل کر رہا تھا. تو اسی روشنی میں آج کا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. This is truly an important crossroads in any young person's life. جہاں باقاعدہ ٹرانزیشن کرنے جا رہے ہیں into the next phase of your life. And I still remember that جب میں اپنا یونیورسٹی کی ایکسیپٹنس ملا تھا مجھے، جس خوشی کے ساتھ، جس فخر کے ساتھ اپنی my mother had congratulated me on that day, the pride that she had felt. I imagine that is the pride that your parents felt when they sent you off a few years ago to attend university. اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ how to drop me off at university. My mother had taken a break for what at the time was her final election campaign کہ میں اپنا بیٹا کو یونیورسٹی پہ وہ پہنچا دوں خود. اور آف کورس میں اس دن بھی یاد کر رہا ہوں جس دن پہ میں نے اپنا ڈگری حاصل کی تھی، اور اس موقع پہ اپنا والدہ تو ساتھ نہیں تھی، لیکن جس فخر کے ساتھ اور جس the sense of achievement جو آپ کو آج محسوس ہو رہا ہے, I also fondly remember the day that I crossed that milestone. اور یہ واقعی ایک ایسا جو آپ کا ایجوکیشن ہے, ایک ایسا گفٹ ہے جو آپ کے بڑوں نے, آپ کے والدین نے آپ کو دیا ہے. It is وہ آپ کو اس کے ساتھ جو بھی دے دیتے, زمین, گھر, پیسہ, وسائل, nothing can compete with your education. یہ ایسا اسکل ہے, ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ سے چھینا نہیں جا سکتا. کوئی you can lose everything in life. آپ کی جائیدادیں, آپ کا کوئی جو پیسہ ہے, جو فزیکل ٹینجیبل چیزیں جو آپ کے پاس ہوں گے, وہ تو you can lose them. But no one can rob you of your education. اور آج کے بعد آپ ایسے تیار ہو کہ جو بھی ہو جائے زندگی میں, آپ کے پاس یہ سکون ہونا چاہیے. You have that degree, that training, that education that enables you, that empowers you to do whatever you wish. And you are truly the heirs of a formidable legacy.
The class of 2024 is not just the class of 2024 of Sindh University. You are the heirs of an ancient civilization, of the Indus Valley civilization. You are going to write the next chapter in our thousands of year old history. And you will do so with the skills and with the education that you gained here today. And before we commence this part of your journey, it is important to remember that you too will leave a legacy for the next generation. You will build upon the achievements of those that came before you. And I do hope that you will leave such a legacy that future generations will be proud of. I want to use this opportunity to discuss two important areas, causes, जिसमें मुझे आपका मदद चाहिए, जिसमें मैं समझता हूँ कि आप जो नया नस्ल है अपना किरदार अदा करके अब हमने खुद मेहनत करके जद्दोजहद करके, जैसे आपने मेहनत करके जद्दोजहद करके ये तालीम हासिल की, ये डिग्री हासिल की है, आपने आप अपना ये इख्तियार इस्तेमाल करना है. Because you may not appreciate it, या आपको ये शायद महसूस ना हो, but you are the most powerful force in this country. और इस ताकत से लोग डरते हैं, जो ताकत आपके पास है. एक इसलिए कि आप इस मुल्क की अक्सरियत हो. वो कैसे? कि इस मुल्क की अक्सरियत is 65% of our population जो 30-35 का एज से कम. इसके साथ साथ आप इस मुल्क के मुस्तकबिल हो. इस मुल्क की मुस्तकबिल आपके हाथ में है. और आप ना सिर्फ आप अपना कम्युनिटी में, अपने इलाके में, अपने सूबा में, अपना मुल्क में, अगर आप चाहे तो the world is your oyster. दुनिया भर में आप जाके जो भी आप फैसला करते हो आप उसको हासिल कर सकते. अब हमारे यहाँ I want us to harness our energies. जैसे माजी में हमारे बड़ों ने अपने दौर में अपने चैलेंजेस को, अपना मसाइल को पहचान के मिल के मेहनत किया कि इन मसाइल का मुकाबला करें और एक बेहतर मुस्तकबिल का बंदोबस्त करें. उसके लिए मेरा ख्याल में एक जो टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाह रहा था वो ना सिर्फ हमारे लिए यहाँ पाकिस्तान में मगर दुनिया भर में एक बहुत बड़ा मसला है, शायद सबसे बड़ा मसला है, और वो मौसमी तब्दीली के हवाले से. अब मौसमी तब्दीली आने वाले नस्ल के लिए जितना खतरा है उतना हमारे बड़ों के ज़मानों में नहीं था. इनफैक्ट जिन मसाइल का आप आज सामना कर रहे हो, चाहे वो 1-2 साल पहले जो सैलाब आया था, या आमतौर पे जो हमारे ज़िंदगी में
اس مسئلہ کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے. This is only happening. کچھ جو ہم سے پہلے آئے تھے انہوں نے اس چیز کا قدر نہیں کی، اور میں ایک احساس دلانا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا جگہ پہ اب موجود ہے جہاں موسمی تبدیلی کا خطرہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ہے. اور وہ اس لیے کہ it might surprise you to know کہ the largest collection of snow and ice anywhere on the planet after Antarctica and after the Arctic وہ تو ہمارا ہمالیاز میں موجود ہے. اور جبکہ آپ نے بہت سے ڈاکیومنٹریز دیکھے ہوئے ہوں گے اور بہت سے کتاب پڑھے ہوں گے اور کافی سنا ہوگا کہ کتنا خطرہ موجود ہے جب ہمارا سمندر میں یہ آرٹک اور نارتھ اور ساؤتھ پولز میں جو برف موجود ہے وہ پگھل جاتا ہے تو کیا کیا نقصان ہو جاتا ہے. پر اب ذرا سوچیں کہ ہمارے پہاڑوں سے جب اس کے بعد سب سے بڑا تعداد کا جو برف موجود ہے وہ پگھل جاتا ہے تو آنے والے نسلوں کے لیے پہلے کچھ سالوں کے لیے خطرہ یہ ہوگا کہ ہم تاریخی سیلاب کے مقابلے کرتے رہیں گے. اور پھر اس کے بعد جب موسمی تبدیلی کے نتیجے میں وہ جو ہمارا ہمالیاز جو ہمیں انڈس ویلی سویلائزیشن سے لے کے پتہ نہیں کب تک انڈس کے تھرو ہمیں پانی پہنچا رہا ہے، وہ جب پگھل جائے تو پھر ہمیں پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں مگر خاص طور پہ میں تو پاکستان کا بات کر رہا ہوں اور پاکستان میں سے جو لوور ریپریرین جیسے ہمارے لیے جو وہ خطرہ پیش ہو وہ بہت ہی خطرناک ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خطرہ کے لیے نہ پاکستان تیار ہے اور نہ دنیا تیار ہے. تو میں آپ کا مدد چاہ رہا ہوں، آپ کی ساتھ چاہ رہا ہوں کہ ہم مل کے محنت کریں کہ سب سے پہلے ہم اس خطرہ کے بارے میں اپنے آپ کو، پاکستانیوں کو، ہمارے ساتھیوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ خطرہ موجود ہے اور ہمیں اپنا تیاری پکڑنا ہے تاکہ آنے والے سیلاب میں، آنے والے قدرتی آفت میں ہم اپنے عوام کو بھی بچا سکیں، اس نقصان سے بھی بچ سکیں. اور باقاعدہ ایک جیسے جنگی بنیادوں پہ تیاری ہوتا ہے ویسے پاکستان کو گلگت بلتستان سے لے کے انڈس بیسن تک ہمیں تیاری کرنا پڑے گا. اور اس تیاری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پاکستان کے وفاق کے جو پالیسیز ہوتے ہیں، جو پورا پاکستان کی پی ایس ٹی پی آپ کو معلوم ہے کہ پی ایس ٹی پی کیا ہے؟ ایسے ہمارا جو گورننس میں پلاننگ کا بجٹری کا پروسیجر ہے وہ پی ایس ٹی پی ڈپارٹمنٹ ہے. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو پی ایس ٹی پی اور اے ٹی پی بناتے ہیں وہ تو 60-70 ایئر اولڈ کے ہوتے ہیں. وہ جب تیاریاں کر رہے ہیں تو کیا وہ اگلے 5 سال 10 سال کا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کا مستقبل کے سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کے بچوں کا مستقبل کے سوچ رہے ہیں؟ سچ میں وہ نہیں سوچ رہے. وہ آنے والے بجٹ نکالنا چاہ رہے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنے کاغذ پہ منصوبے بناتے ہیں اس کا اثرات کیا ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اب نیا نسل کو یہ سارے فیصلے کرنے چاہیے، اس لیے ہم ہی مستقبل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور ماضی کو چھوڑ سکتے ہیں. تو ایون موسمی تبدیلی کے لحاظ سے میرا خیال میں پاکستان کو اپنا پورا کا پورا پی ایس ٹی پی کو پالنا چاہیے اور ایک نیا پی ایس ٹی پی تیار کرنا چاہیے جو آنے والا
نسل کے لیے، آنے والے مسئلے کے لیے وہ ایسا ایک پلان ہو جس پہ ہم مل کے عمل درآمد بھی کر سکیں اور ہمارا مسائل کا حل نکالیں. اور موسمی تبدیلی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کا تمام انفراسٹرکچر ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ بنے. اگر آپ کوئی اریگیشن کا نظام بنا رہے ہیں تو پھر آپ موجودہ جو پانی کا حالات ہے اس پہ آپ ذرا سوچیں اور آنے والے جو مسئلے ہیں اس کے بارے سوچیں اس سے پہلے کہ 6-7 نیا کنالز بنانا کا فیصلہ کریں. اس میں یہ ہو کہ ہم نے جو انرجی کا بندوبست کرنا ہے پاکستان میں، کیا ہم یہ پرانا طریقہ اپناتے رہیں گے جہاں مہنگا قیمت میں باہر سے اپنے بجلی منگواتے ہیں اور پھر وہ بجلی پورا حکومت مقام رہتے ہیں کہ ہم وہ بجلی پھر آپ کو خاص طور پہ یہاں، باقی پتہ نہیں لاہور میں دوسرے شہروں میں پہنچتا ہوگا، کہتے تو ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم، مگر اگر وہ یہاں ہمارا جمشورو آتے، حیدرآباد آتے، لڑکانو آتے تو ہم ان کو دکھاتے کہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہے. اور یہ اتنا بڑا مذاق ہے، اتنا بڑا مذاق ہے وہ بھی موسمی تبدیلی کے لحاظ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسیس جیسے آج آپ نے محنت کر کے اپنا ڈگری حاصل کی ہے، مگر اجتماعی طور پہ سب مل کے محنت کر کے جدوجہد کر کے آپ بہت کچھ اور حاصل کر سکتے ہیں. یہی نتیجہ نکلتا ہے جب